अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो आप लोगों से शेयर करनी थी। सबसे पहले टॉप स्टोरी आप लोगों से शेयर करूं। जो टॉप स्टोरी है वो साबिक सदर, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के हवाले से है। जो खबर देने जा रही हूँ उसका थोड़ा माजी का हवाला देते हुए इस खबर को आगे की तरफ लेकर चलेंगे। 17 दिसंबर 2019 को खसूसी अदालत की तरफ से एक फैसला आया था। जस्टिस वकार सैयद जो कि 3 रुकनी बेंच के जो सरबराही कर रहे थे, उन्होंने एक फैसला जारी किया था परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कि वो उन पे आर्टिकल 6 तोड़ने के जुर्म में उनको सजाए मौत दी जाती है। उन्होंने आइन शिकनी की है और उन्होंने साथ ये भी उस नोट में ऐड किया था कि जो परवेज मुशर्रफ हैं उनको फौत होने की सूरत में डी चौक पर 3 दिन के लिए उनकी लाश को लटकाया जाएगा। बाद में जस्टिस वकार सैयद की वफात हो गई थी। खैर, उसके बाद ये केस है वो हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी उन्होंने जो खसूसी अदालत है उसको भी गलत करार दे दिया, इस फैसले को भी कलअदम करार दे दिया था। उसके बाद जो सुप्रीम बार कौंसिल है उन्होंने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है वो केस लेकर गए। इस जो क्या है लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसके खिलाफ वो अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में आज 4 रुकनी जो बेंच है जिसकी सरबराही जो करंट चीफ जस्टिस है जस्टिस काजी फाइज ईसा वो कर रहे थे। और इस बेंच में जो शामिल थे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अत्तर मिनल्लाह इस बेंच में शामिल थे। अच्छा, अब जो फैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट का ये है कि खसूसी अदालत का जो फैसला आया था परवेज मुशर्रफ का सजाए मौत के हवाले से वो दुरुस्त करार दे दिया गया है और खसूसी अदालत का जो फैसला है वो दुरुस्त है। अच्छा, बात करते हैं अब यहाँ पे कि परवेज मुशर्रफ जो हैं वो तो फौत हो चुके हैं और वो बाइज़्ज़त तौर पर उनकी जो लाश है वो लाई भी गई और यहाँ दफनाई भी गई। परवेज मुशर्रफ की जो चैप्टर है वो अब क्लोज हो चुका है, ठीक है, वो माजी का हिस्सा बन चुका है। अब ना जो जस्टिस वकार सैयद ने कहा था कि मरने के बाद उनकी लाश को 3 दिन तक जो है वो डी चौक में लटकाया जाएगा, ठीक है। परवेज मुशर्रफ की डेथ भी हो गई, वो बड़े बाइज़्ज़त तरीके से दफन भी हो गए। लेकिन जो ये फैसला दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने, इसके हवाले से मेरे जहन में जो बहुत अहम सवाल उठे कि जब आइन शिकनी की जाए और आइन शिकनी करने वाले के लिए जो फांसी की सज़ा है वो कहा जाए कि ये ठीक है, तो अभी रिसेंट पास्ट की बात करते हैं, आइन काफ़ी दफ़ा टूट चुका है। परवेज मुशर्रफ का अगर आप फैसला बहाल करते हैं या उसको कलअदम देते हैं, इस टाइम वो इतना मायने नहीं रख रहा, लेकिन जो मायने रखता है वो ये फैसला रखता है कि जो आइन शिकनी करेगा, क्योंकि परवेज मुशर्रफ से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो तो वफात पा चुके हैं, वो तो मर चुके हैं, अब उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब ये जो फैसला आपने दिया है सुप्रीम कोर्ट से, मेरा ये समझे कि एक सवाल है, एक अपील है कि फैसला आप लोगों ने दिया है जो आइन शिकनी करेगा, ठीक है, वो सजाए मौत का मुर्तकिब पाएगा। इसके मायने तो यही बने ना जो फैसला आया। तो अभी रिसेंट पास्ट की बात करें तो आइन शिकनी जो की है वो इलेक्शन कमीशन ने की है, आइन शिकनी जो की है वो गवर्नर्स ने की है, आइन शिकनी जो की है वो कासिम सूरी ने की है, आइन शिकनी जो की आपका सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की एक स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ। आइन शिकनी जो की है वो सदर आरिफ अलवी ने की है, क्योंकि वक्त पे इलेक्शन नहीं हुए, दोनों जो सूबों में हुए और विफाक में हुए, आइन की हड्डियां तक तोड़ी है, आइन के हाथ पांव तोड़े हैं, जो आइन है उसकी गर्दन मरोड़ दी है। तो क्या आइन तोड़ने वाले, ठीक है, उनको क्या अब फांसी देंगे आप, ठीक है? क्या अब जो चले परवेज मुशर्रफ के केस को उठा लेते हैं, उनमें जो सिविलियंस शामिल थे, ठीक है, अब उस चैप्टर को अगर आप खोलना चाहते हैं तो परवेज मुशर्रफ के साथ तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन क्या उस टाइम में जिन्होंने आइन शिकनी की थी, वो जो उनके ग्रुप में शामिल थे, ठीक है, वो तमाम लोगों का क्या अब आप उनको फांसी पे लटकाएंगे? ये एक सवाल छोड़ रही हूँ मैं चीफ जस्टिस के लिए कि खाली इस सज़ा को आप अगर बहाल कर देते तो कुछ भी इससे नहीं होगा।
جنہوں نے یہ مسٹیک کی تھی وہ جو اس جرم میں پرویز مشرف کے ساتھ شامل تھے ان کو کیا عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا؟ جنہوں نے ریسنٹ پاسٹ میں آئین شکنی کی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ آئین کی گردن مروڑ دی ہے، تو کیا ان لوگوں کی آپ ان کو سزائے اس جو آپ نے فیصلہ دیا ہے، اس کو جو آپ نے برقرار رکھا ہے، اس کے اکارڈنگ کیا آپ اب آئین توڑنے والوں کو سزائے موت کا مرتکب قرار پائیں گے؟ کیا آپ سزا دیں گے ان کو؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے سپریم کورٹ کے لیے۔ اگر یہ فیصلہ آ گیا ہے تو اب آئین توڑنے والوں کو اگر سزا نہ ہوئی تو اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ فیصلہ جس طرح سے آیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں اپنی ذاتی رائے دے رہی ہوں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی، میں صرف ایک اپیل، ایک شہری کے طور پہ ایک اپیل کر رہی ہوں، ایک سوال کر رہی ہوں اپنے کرنٹ چیف جسٹس سے، کیا اب آپ کریں گے؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا اب سزا آپ کیا ہے، اب آپ سزائے موت ان آئین شکنی کرنے والوں کو دیں گے؟ تو یہ ایک سوال ہے، آپ کے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ سیکنڈ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور ٹاپ سٹوری جو ہے آپ لوگ اسکرینز پر آ رہی ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم کورٹ کے اپنے جو عہدہ ہے وہاں استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں آلریڈی ایک ریفرنس دائر تھا، اور جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک کیس چل رہا تھا کہ انہوں نے کچھ اثاثات اپنے چھپائے ہیں، کوئی ایسٹس کے حوالے سے تھا، اور سیکنڈ جو ہے وہ ان کی کوئی آڈیو آئی تھی، اس کے حوالے سے یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کی آلریڈی ایک جو ریفرنس ہے وہ چل رہا تھا۔ اب کیا ہوا، اچانک سے آج جو مظاہر علی اکبر نقوی ہیں انہوں نے صدر کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا اور وہ اس عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے جیسے کہ میں نے کہا مشرف جو کیس تھا اس میں وہ یہ بینچ میں شامل تھے، پھر سپریم کورٹ میں آ گئے تھے، اور اب جو وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں انہوں نے اپنے جو عہدہ ہے اسے استعفیٰ دے دیا ہے، اور جو صدر عارف علوی ہے اس کو مراسلہ بھیج دیا انہوں نے۔ خیر ان کی ایک ڈیٹ جو ہے وہ بھی غلط ہوئی تھی، انہوں نے 2023 لکھ دی تھی، لیکن ان کے سیکرٹری نے مراسلہ صدر کو بھیج دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ آج ہی کے دن یعنی 10 جنوری 2024 کو ان کا استعفیٰ قبول کیا جائے اور وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے جو کچھ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جس طرح سے آج پرویز مشرف کا جو جس طرح سے فیصلہ آیا ہے انہوں نے اس پریشر میں لے کے اپنا بھی استعفیٰ بھیج دیا، لیکن اگر بات کی جائے تو انہوں نے ویسے درست کیا ہے۔ اگر وہ جو مظاہر علی اکبر نقوی ہیں اگر اس وقت وہ نہ دیتے اور ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا تو ان سے جتنی بھی مراد ہیں وہ ان کو نہ ملتی اور وہ محروم ہو جاتے۔ شاید ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ استعفیٰ وقت پہ دے دینا چاہیے، جس طرح سے سپریم کورٹ میں ان کے خلاف جس طرح سے یہ ریفرنس چل رہا ہے، ان نے اس پہ شکوک و شبہات بھی اپنے ظاہر کیے تھے کہ جس طرح سے وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں جس طرح سے جو بینچ بیٹھا گیا ہے جو ان کی سن رہا ہے یہ کیس، ان کو ان پہ ڈاؤٹ ہے، تو شاید وہ جو کیس بکت رہے تھے اور جس طرح سے وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے اور جس طرح سے وہ سب کچھ یہ سینیریو دیکھ رہے تھے جو ان کے اگینسٹ چل رہا ہے، انہوں نے مناسب یہی سمجھا ہوگا کہ اس ٹائم میں استعفیٰ دے دیتا ہوں اور بہتر وقت یہی ہے کہ استعفیٰ دے دیا جائے، اور جو مراد ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ مل جائیں گے۔ اگر وہ ان کے اگینسٹ کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ سیٹ سے تو ویسے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ساتھ ہی ساتھ ان کا جو جتنے بھی مراد ان کو ملیں گی، جو سب کچھ ملے گا، جیسے ریٹائرڈ سرکاری کو پینشنز اور باقی مراد ملتی ہیں وہ سب کچھ ان سے چھین لیا جائے گا۔ تو خیر انہوں نے اپنے ہی کسی سوچ میں بہت جانچ پڑتال کر کے اور کافی سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے انہوں نے یہ استعفیٰ بھیج دیا ہوگا صدر کو۔ تھرڈ سٹوری ٹاپ سٹوری ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر ہو رہی ہے آپ لوگوں کی اسکرینز پر۔
جو پشاور ہائی کورٹ ہے انہوں نے، کیونکہ سب کی نظریں تھیں بلے کے نشان کے اوپر کہ پشاور ہائی کورٹ آج یہ سب سے بڑا فیصلہ آنا تھا پی ٹی آئی کے لیے، پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان بحال کر دیا ہے۔ ایک بار پھر سے الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا جو فیصلہ ہے وہ معطل کر دیا ہے، اور یہ جو آج فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی کے لیے بڑی خوش خبری ہے ایک، کہ جو بلے کا نشان ہے وہ بحال ہو گیا ہے۔ یہ ایک چور پولیس کا ایک اس ٹائم سینیریو چل رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کبھی الیکشن کمیشن کا بحال کرتے ہیں اور جو پی ٹی آئی کا ہے بلہ وہ چھین لیتے ہیں، پھر پی ٹی آئی کا جو ہے بلہ واپس کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کرتے ہیں۔ اسی طرح چور پولیس کا ایک گیم چل رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر بات کروں تو بلے کا نشان بہت امپورٹنس رکھتا ہے اس ٹائم پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اس ٹائم ریلائی کر رہی ہے بلے کے نشان کے اوپر جو ان کا سمبل ہے۔ اور ویسے سمبل سب کا رائٹ ہوتا ہے، ہر پارٹی کا رائٹ ہوتا ہے کہ ان کو دیا جائے۔ بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان کے حوالے سے بات کروں گی کیونکہ ناخواندگی یہاں پہ زیادہ ہیں، اور یہاں پہ اوبویسلی جیسے میں اپنے جو آپ پریویس ویلوگز دیکھ لیں میرے، ان میں کہتی رہی ہوں کہ جو ہماری 70% جو پاپولیشن ہے وہ ناخواندہ ہے، اور ان کے لیے اس ٹائم جو امپورٹنٹ ہے وہ ایک سمبل ہوتا ہے، اور پارٹی کا سمبل رائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بنگلہ دیش اور انڈیا اور پاکستان میں دیکھا جائے تو یہ تین جو کنٹری ہیں ان میں الٹریسی زیادہ ہیں، اور جو نشان ہے اس کو دیکھ کے ہی جو ووٹر ہے وہ چوز کرتا ہے اپنا سمبل، اپنی پارٹی کو، اور وہ ان کو ووٹ کاسٹ کرتا ہے۔ تو اس ٹائم پی ٹی آئی کے لیے اپنا سمبل بہت امپورٹنٹ تھا، وہ اس کے لیے بھرپور فائٹ کر رہا ہے کہ جو ان کا سمبل ہے وہ ان کو مل جائے۔ آج بہت بڑی خوشخبری کا دن تھا، اور دوبارہ سے پی ٹی آئی کو ان کا سمبل مل گیا ہے۔ جو سپریم کورٹ میں دائر تھی درخواست وہ بھی پی ٹی آئی نے آج واپس لے لی بلے کے حوالے سے۔ جیسے ہی یہ فیصلہ آیا انہوں نے وہاں سے اپنی خارج کر دی درخواست، اور اب جو الیکشن کمیشن ہے ان کو کہا گیا ہے، جو فیصلے میں کہا گیا ہے وہ کہا گیا ہے کہ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی ہے، الیکشن کمیشن کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں تھا، الیکشن کمیشن پی ٹی آئی سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری کرے، پی ٹی آئی بلے انتخابی نشان کی حقدار ہے۔ اور 2 صفحات پر یہ مشتمل تھا یہ فیصلہ، اور اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی ہار نہیں مار رہا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی سے جو ہے وہ بلے کا نشان واپس لیا جائے۔ تو ابھی تک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ انٹر پارٹی کا ویب سائٹ پہ شاید جاری نہیں کیا گیا، وہ انتظار کریے کہ شاید وہ کل کمیٹی بیٹھے اور شاید سپریم کورٹ میں دوبارہ جائے۔ خیر سپریم کورٹ سے بھی یہ اس ٹائم توقع کی جا رہی ہے کہ شاید بلے کا نشان پی ٹی آئی کو واپس مل جائے۔ ابھی بھی ڈاؤٹ میں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بلے کا نشان پھر چھین لیا جائے، لیکن زیادہ تر یہ ہے امید ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہاں سے بھی بلے کا نشان واپس مل جائے گا۔ 13 جنوری کو الاٹ ہوں گے تمام پارٹیز کو ان کے سمبل۔ ویسے تو تیر کا ہم نے سن لیا کہ تیر بھی اور شیر بھی جو ہے وہ الاٹ کر دیا گیا ہے۔ جو پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی کو تیر کا اور نون لیگ کو شیر کا انہوں نے اپنا کیا ہے، لیکن 13 جین کو یہ فیصلہ آئے گا، سب کو الاٹ ہوگا کہ کسی کو کون سا جو الیکشن سمبل ہے، جو پارٹی سمبل ہے وہ کون سا ہوگا، اور الاٹ کیا جائے گا فائنلی الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ اب بات کرتے ہیں، یہ تو بلے کے حوالے سے بات تھی، دوسری جانب جو عمران خان ہیں وہ تھوڑی مشکل میں ہیں۔ ان کو ایک طرف خوشخبری آتی ہے کہ عمران خان رہا ہو رہے ہیں، روپکار ان کی جاری کر دی گئی ہے، تو دوبارہ سے ان کے اوپر 9 مئی کے کوئی 10-12 ہیں یا 13 جو فگر سکرینز پہ آپ لوگ آ رہی ہوگی، عمران خان کے خلاف مقدمات کھول دیے گئے ہیں۔ ان سے آج 1.5 گھنٹہ جیل میں تفتیش بھی ہوئی اس حوالے سے، 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے۔ اچھا، اور عمران خان کے ساتھ جو ہوا، اب اپیلیٹ ٹریبیونل سے جو فیصلہ آیا ہے، عمران خان کے کاغذات اب دونوں حلقوں سے مسترد ہو گئے ہیں، اور جو مسترد کیے گئے ہیں وہ اس بیس پر کیے گئے ہیں کہ وہ توشہ خانہ میں عمران خان سزا یافتہ ہیں، ان کی سزا تو معطل ہوئی ہے لیکن فیصلہ معطل نہیں ہوا۔ اب یہ جو آج ان کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے ملاقات کی ہے عمران خان سے، اور وہ اب اپیل لے کے گئے ہیں ہائی کورٹ، اور کل اس پہ جو ہے
وہ فیصلہ آئے گا. تو کل جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی, آج کی تو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دی, کل جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوں گی اور جو پی ٹی آئی کا یہ عمران خان کے جو نومینیشن پیپرز ہیں اس حوالے سے بھی جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی کل وہ میں آپ کو ویلاگ میں تازہ ترین آپ لوگوں سے اپڈیٹ شیئر کر دوں گی. آج کی جو یہ ویلاگ ہے یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویلاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. لیکن یہاں پہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ میرے اس چینل کو MRK وہ کو سبسکرائب کر دیں, لائک بھی کر دیا کریں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں, شیئر بھی کر دیا کریں. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. انٹل دین اللہ حافظ.